अस्सलाम वालेकुम जी। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गुज़िश्ता रोज़, उसका नतीजा जो है, बल्कि पहला, अगर आप तंज़न कहना चाहें तो पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है। और उस नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी फुल बेंच ने आर्मी की अदालतों के अंदर, फ़ौजी अदालतों के अंदर चलने वाले मुकदमात की समाअत जो है, उसको चैलेंज करने वाले मुकदमात की समाअत जो है, वो जुलाई के तीसरे हफ्ते तक, कुछ रिपोर्टर्स ने यूं ट्वीट किया है और कुछ ने कहा है गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी कि कोई जो कॉमन चीज़ निकलती है कि कोई फ़िक्स डेट नहीं दी कि फ़लाँ तारीख को हम दोबारा टेकअप करेंगे। तो हो सकता है जुलाई के तीसरे हफ्ते में कोई और बात याद आ जाए तो फिर उसको लगाया ही ना जाए। फिर अदालत की मर्ज़ी होती है, जब डेट इस तरह कर दी जाए तो उसका मतलब होता है कि शायद केस ना ही लगे। इस समाअत के इल्तवा के दौरान मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 5 रुकनी बेंच, 6 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब फरमा रहे थे, उसने इसकी समाअत जो है, मतलब कि इस दौरान एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जिसके अंदर कहा गया था कि फ़ौजी अदालतों के अंदर रोका जाए। जज साहब, फ़ौजी अदालतों के अंदर इन मुकदमात की समाअत रोकी जाए। देखिए, इससे 24 घंटे भी नहीं, मेरा ख्याल 12 घंटे पहले कह सकते हैं, चलो 18 कर लेने 18 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फ़ौज के तर्जुमान अदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR की, और उसके डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जो है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई थी। और उन्होंने बड़ी, मतलब कि धड़ल्लेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनकी आवाज़ के अंदर बहुत गुस्सा था और उन्होंने उसके अंदर पैगाम दिया था कि जनाब, जो 9 मई के हमलों के प्लानर हैं और एग्जीक्यूटर और तीसरे नंबर के ऊपर जो उसमें इस्तेमाल हुए हैं, तीसरे नंबर के लोगों के लिए तो कोई रायत हो सकती है और हुई भी है, लेकिन जो प्लानर और एग्जीक्यूटर हैं उनके लिए कोई रायत नहीं है। और हमने अपने अदारे के अंदर इतने लोग फड़का दिए, एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल जो नहीं, 3 जर्नैल जिसके अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल और 2 मेजर जनरल शामिल हैं, वो फड़का दिए गए हैं। 8 ब्रिगेडियर शामिल हैं। उनको ज़िम्मेदार करार दे के, मतलब 3 जर्नैलों को बैन होते से फारिग कर दिया गया है। इसके बाद फिर भारतीय मीडिया ने इसके ऊपर बड़ी मचाई और कुछ ने तो ये भी कह दिया कि 111 ब्रिगेड का भी जर्नैल उसके अंदर, ब्रिगेडियर भी उसके अंदर शामिल है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर दुश्मन को तो इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब ने सेलिब्रेट करने का मौका फराहम किया ना, तो अब उनका फिर जवाब क्लियर था। किसी को इस लेवल पे नहीं लिए जाना चाहिए कि वो फिर बजंग आमद पे उतर आए। तंग आमद बजंग आमद, ये फ़ारसी का एक मुहावरा है। वो बजंग आमद हो जाए कि अच्छा ठीक है, फिर जंग है तो जंग ही सही, ठीक है। इमरान अहमद खान न्याज़ी को 9 मई तक जो अय्याशी और जो सहूलियात दस्तयाब रही हैं, जिस तरह वो इस रियासत के तमाम वसाइल का अंधाधुंध और बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, वैसे रियासत के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल वो अब भी कर रहे हैं। आप अगर उनका प्रोटोकॉल देखें, जिस प्रोटोकॉल भी बाकायदा ट्रैफिक रुकती है यार, ठीक है। किस साबिक वज़ीर आज़म के आने के ऊपर ट्रैफिक रुकती है अगर वो कहीं जा रहा हो? इमरान अहमद खान न्याज़ी वो इस रियासत के पालतू, मेरा मतलब है लाडले हैं, कि वो जब घर से निकलते हैं ज़मान पार्क से, और तो माल जैसी जगह के ऊपर, माल जो है शाहरा कायदे आज़म, उसके ऊपर ट्रैफिक रुकती है भाई। लाहौर हाई कोर्ट तक रूट लगता है बाकायदा, और आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां उनको प्रोटोकॉल दे रही होती हैं। उनका प्रोटोकॉल तो शायद वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के बराबर मैच करता है, जो सिटिंग वज़ीर आज़म है। अब ये पूछना चाहिए कि भाईजान, ये 128 बंदे आपने उसकी हिफाजत पे लगाए हुए हैं
اس کا خرچہ کہاں سے آ رہا ہے یار؟ میرا مطلب ہے یہاں پہ چوریوں ڈکیتیوں کی تعداد کے اندر اتنا اضافہ ہو گیا ہے، تھانوں کے پاس نفری کوئی نہیں ہے گشت کرنے کے لیے. ابھی یہ عید آ رہی ہے تو عید پڑھانے کے لیے جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے مقامی تھانے میں ایک دفعہ عید سے پہلے جانے کا اتفاق ہوا تو وہ تھانے دار جو تھا وہ گیا ہوا تھا جی. کہاں گئے جی؟ وہ مسجد کے اماموں سے ملنے گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا کی ہو گیا انہوں نے؟ کہتا جی وہ بیسیکلی جا کے ان کو قائل کر رہے ہیں کہ آپ عید کے اوقات جو ہے نا آپ 6 بجے رکھ لیں، آپ 6:30 رکھ لیں، آپ 7 بجے رکھ لیں، آپ 7:30 رکھ لیں، آپ 8 بجے رکھ لیں. کیوں جی؟ یہ پچھلی بقرعید کی بات ہے. وہ اس لیے کہ جی ادارے کے پاس نفری، تھانے کے پاس نفری نہیں ہے، ہم نے سیکیورٹی دینی ہے جا کے وہاں پہ. تو ہمارے جو مطلب کہ وہ ایک جگہ سے پڑھوا کے تو پھر دوسری جگہ پہ چلی جائے گی جو ہمارے گارڈز ہوں گے، جو ہماری نفری ہوگی، پھر دوسری جگہ سے پڑھا کے تیسری جگہ جائیں گے. تو اس طرح ہم اس کو مینیج کر لیں گے، ورنہ تمام نے اگر ایک ہی وقت رکھ لیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو آپ اس سے اندازہ کریں اس صورتحال میں 128 لوگ اس کی سیکیورٹی کے لیے 3 شفٹوں کے اندر متعین کیے گئے. 128 اگر 3 شفٹوں میں ہوئے تو ایک شفٹ میں 40 بندے تو آئے نا. تو یہ ہے صورتحال. اور بلٹ پروف گاڑی وہ اپنے ساتھ لے گئے ہوئے ہیں، پروٹوکول ان کے لگتے ہیں. پتہ نہیں یہ ریاست ابھی تک، جبکہ اس نے اندر گھس کے مارا ہے، آگ لگوائی ہے. بہرحال جی ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ان کی پریس کانفرنس جو ہے اس کا پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا جی. عدالت نے مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی. مقدمے کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے ذکر کر دیا عمران ریاض خان صاحب کا. عمران ریاض خان صاحب کے ماضی میں ہمارے بارے میں جو بھی جذبات اور خیالات رہے ہوں ان کی صحافت سے اختلاف کرتے ہوئے میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یار وہ ایک انسان تو ہے نا، اور ان کو ان کے بنیادی حقوق دیے جانے چاہیے. اور بنیادی حق ان کا یہ ہے کہ اگر ان پہ کوئی الزام ہے تو اس الزام کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر الزام نہیں ہے تو ان کو رہا کیا جائے. اور اگر وہ خود غائب ہو گئے اور ان کے لواحقین جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو پھر بھی لا انفورسنگ ادارے کا، ایجنسی کا فرض ہے کہ ان کو اگر وہ غائب ہوئے ہیں یا کسی پرائیویٹ پارٹی نے ان کو اغوا کر لیا ہے تو ان کو وہاں سے برآمد کر کے ان کے فیملی کے حوالے کرے. یہ ان کا بنیادی حق ہے اور یہ عدالت، قانون ان کو یہ حق دیتا ہے. ان کے نظریات سے اختلاف رہا ہے، رہے گا، لیکن یہ اس کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی کرتے رہیں گے. لیکن عمران ریاض خان کا ذکر آیا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کوشش کریں کہ اس دفعہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ عید منا سکیں، اپنی فیملی کے ساتھ. تو اپنا اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی وہ حکومت کی کسٹڈی میں تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر بھی آپ متعلقہ اداروں کو کہیں کہ ان کو برآمد کر کے تو وہ کیا جائے. تو خیر بات جو تھی وہ یوں نپٹ گئی. یعنی کہ بات چلی تھی آرمی ٹرائل کورٹ کی کیس کے اندر چیف جسٹس کا ذکر کرنا عمران ریاض خان کا. آپ کو کچھ سمیل آیا کہ کہیں عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بھی کہیں آرمی کورٹ میں نہ چڑھا دیے جائیں؟ اس میں سے ایک یہ بھی شک ابھرتا ہے. تو بہرحال جی یہ ہے صورتحال. سماعت جو ہے وہ غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. اور اس کے اندر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ایک ایسی بنیادی فنڈامنٹل نوعیت کا سوال اٹھا دیا کہ مجھے رانا شرافت صاحب یاد آ گئے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ڈھونڈنا رانا شرافت صاحب کون ہے. رانا شرافت صاحب جو ہے وہ ایک جج ہیں تو وہ سول جج ہی، لیکن ان کی ججمنٹ رائٹنگ کے اوپر بڑی ایکسپرٹیز ہے. تو کچھ عرصہ تک وہ اپنا لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسپیشل ڈیوٹی پہ رہے ہیں. وہ کسی کی ججمنٹ لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے. تو ایویں بس عائشہ ملک صاحبہ کا ذکر آیا تو وہ رانا شرافت صاحب یاد آ گئے. تو عائشہ ملک صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ جناب آرمی تنصیبات کس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے، اور جو 102 لوگ حوالے کیے گئے ان کے اوپر تو کوئی الزام ہی نہیں ہے. ظاہر فہرست پرووائڈ کی گئی تھی، آگے
وہ تو نہیں نا لکھا گیا ہوگا کہ FIR نمبر اتنا اور ایلیگیشن انڈر سیکشن یہ الزامات ہے، یہ تو نہیں لکھے گئے تھے. انہوں نے کہا تو کوئی الزام ہی نہیں لگایا. اور یہ بات جو تھی یہ صدا کے افاقی نگران جج جناب اعجاز الاحسن صاحب نے فرمائی. یار اس کے اوپر جو ہے وہ اعجاز الاحسن کو تو کچھ نہیں کہا، ہمارے دوست میاں داؤد صاحب نے عائشہ ملک صاحبہ کے اوپر جو ہے انہوں نے تبرہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کم از کم قانون کی مبادیات کا تو پتہ ہونا چاہیے، قانون کے بیسکس کا تو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو کس نے جج بنایا ہے؟ اور اس کے بعد چنگی انہیں چانب لائی ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں چنگا تویا. تو خیر میاں داؤد صاحب کو اب کون روک سکتا ہے بھائی، وہ بہت بڑے وکیل ہیں، ہمارے بھی وکیل ہیں. ٹھیک ہے، تو میاں داؤد صاحب جو ہیں انہوں نے چنگا تویا ہے. تو خیر وہ ظاہر ہے کہ جب آپ صرف اس عورت کارڈ کھیل کے، کوئی علاقائی کارڈ کھیل کے، کوئی سریکی کارڈ کھیل کے، کوئی جناب پوٹھواری کارڈ کھیل کے، کوئی اس طرح کے کارڈ کھیل کے جب اعلیٰ عہدے حاصل کر لیں تو پھر اس طرح کے شاہکار ہی وجود میں آتے ہیں. تو اور ابھی تو آپ کو پتہ چلنا ہے مطلب کہ خیر اپنا وہ تو خیر کام میں پورے ہیں، نام نہیں لینا چاہ رہا میں ان کا، لیکن یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ آپ کو ابھی اور بھی بڑے بڑے شاہکار دکھائیں گی. یہ تو اپنی بقا کی جنگ یہ سارا گروپ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ان کو اپنی، حالانکہ منصور علی شاہ ہو گئے یا طارق صاحب ہو گئے ہیں، سردار طارق صاحب ہو گئے، یا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ایون فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، یہ کسی کی نوکری کے پیچھے نہیں ہونے والے جج نا، میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. وہ کہیں گے ٹھیک ہے غلط ہوا ہے لیکن اب اس کو اون کر لو. تو پتہ نہیں اس گروپ کو کیوں اپنی نوکریوں کی پڑی ہوئی ہے کہ جناب شاید ان کے ٹرکوں والوں کا کہ وہ سخت خلاف ہے. تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو تو خطرہ ہونا چاہیے، لیکن باقی ٹرکوں والے جو نہیں ہیں لیکن نالائق ہیں اور بغیر میرٹ کے اوپر آ گئے ہیں، ان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اون کر لینا ہے ان کو. ٹھیک ہے، یہی ہماری تکلیف ہے، یہی ہمارا جسے کہنا چاہیے کہ دکھ کا باعث ہے. ٹھیک ہے، بہرحال جی جوتیوں کو عید مبارک ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت عید مبارک ہو. اور یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود نے فوری طور پہ جناب عمر عطا بندیال صاحب کی شان اقدس کے اندر اور گستاخیاں شروع کر دی ہیں، اور سب سے زیادہ گالیاں جو ہیں وہ اس خاتون کو پڑھ رہی ہیں جنہوں نے عمران خان کی حمایت کے اندر اپنی سہیلی کو فون کیا تھا اور وہ فون ریکارڈ کروا بیٹھی تھی. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ گالیاں انہیں پڑھ رہی ہیں، پھر ان کو پڑھ رہی ہیں، لیکن یوتھیے دے رہے ہیں. میں تو دیکھی بھی نہیں، میرا سر تعلق ہی کوئی نہیں انہوں نے ڈالنا، میں تو گالیاں دیکھی نہیں. مجھے تو ظفر نقوی نے بتایا ہے، وہ ظفر نقوی صاحب جو اسلام آباد میں ولاگ کرتے ہیں اور سینئر صحافی ہیں، ARY میں بھی کام کرتے رہے، وہی ظفر نقوی، اس نے مجھے بتایا سر مجھے نہیں پتا کچھ ہے. اور جن کو آپ نے 2 دفعہ سر اٹھایا بھی ہے، سر وہ 2 دفعہ ان کو کہیں اٹھانے سے گھر سے اٹھا کے بھی لے گئے تھے. وہ ظفر نقوی صاحب نے بتایا ہے کہ یوتھیوں نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اور ان کی فیملی ممبر کو اور ظاہر ساز صاحبہ کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں اس ججمنٹ کے بعد. ہم اپنا دامن بچا کے نکلتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.